खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मफलूज की शिफा, जिसका जिक्र मरकुस की अंजील उसके दूसरे बाब की 1 से 12वीं आयत में है। और आज बहुत कुछ हम शिफा के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से हम इस टेक्स्ट में से, इस हवाले में से सीखेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब, जिनका ताल्लुक ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है। पासवानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि इस टेक्स्ट पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वेलकम करने का। खुदावंद आपको बरकत दे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मफलूज की शिफा के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से सीखें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर हरून साहब, आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं तेरी तमाम तर सिफ़ात के लिए जो तूने कलाम मुक़द्दस में बयान की हैं, ताकि हम उन सिफ़ात को जानते हुए खुदावंद अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद उनसे खुदावंद बरकत हासिल कर सकें, शिफा हासिल कर सकें। और आज जिस हवाला को खुदावंद, जिस मतन को हम खुदावंद स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें हमारी मदद करना, ताकि हम उसमें से असल हक़ाइक़ जो हैं, जो तेरी ज़ात से तल्लक़ रखते हैं, उनको जान सकें, समझ पाएँ और ये जान सकें कि हमारा खुदावंद न सिर्फ हमारा निजात दहिंदा बल्कि हमारा शाफ़ी और हमारा मुहैया करने वाला है। सो खुदावंद इसमें हमारी बड़ी मदद करना, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मरकुस की अंजील उसके दूसरे बाब की 1 से 12वीं आयत, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक मफलूज को शिफा दी। लेकिन इससे पहले कि हम इस सारे टेक्स्ट को अनकवर करें, एक्सीजीट करें, मैं चाहता हूं कि ये हवाला आपके लिए पढ़ा जाए। सो हम देखेंगे मरकुस की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 1 आयत से। यहाँ पर लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़कीया जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फ़ी अल-फौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा के कलाम का
पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। सो नाज़रीन, हम इस पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जुग्राफियाई तौर पर कफरनहूम कहाँ वाक़या था और अब खुदावंद यीशु मसीह किस घर में आए थे, ये किसका घर था, और जो लोग कलाम सुन रहे थे ये सारी भीड़ कहाँ से जमा हुई थी, कौन लोग थे ये, और लोग जो मफलूज को लेकर आए ये लोग कौन थे। मैं चाहता हूँ पहली 4 आयात की आप वजाहत फरमा दें। थैंक यू मुसफ़ भाई, आपका शुक्रिया आपने जिस हवाला को सिलेक्ट किया है इस पर हम कुछ चंद एक बातें जो हैं वो गौर करेंगे। पहली बात जो कफरनहूम के तल्लक से यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, और कुछ बाइबल स्कॉलर और ख़ास तौर पर आज चूँकि आजकल बहुत सारे खुदाम के हाथ में जिमी स्वेगर्ट की बाइबल, स्टडी बाइबल है जी, तो वो अपनी बाइबल में लिखता है कि यहाँ पर कई हफ्ते भी हो सकता है, यानी कई हफ्तों के बाद खुदावंद यीशु मसीह इस इलाका में दोबारा दाखिल हुए। और यहाँ पर दोबारा दाखिल होने का मतलब ये है कि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं जी, पहले भी उन्होंने यहाँ पर सफ़र किया है या खिदमती जो काम है वो सर अंजाम दिया है। नंबर 2, कफरनहूम शुमाली जो है मगरबी साहिल पर वाक़या है, और यीशु मसीह यहाँ पर ग्रासीनियों में रद्द करने के बाद जो है वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें मुखालफत का सामना हुआ, उन्हें रद्द कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने जो सेकंड अपना हेड क्वार्टर चुना वो कफरनहूम है। और फिर वहाँ पर वो मुस्तकिल जो है वहीं से अपनी खिदमत में बहुत सारे मौजज़ात और बहुत सारे जो तालीमी काम हैं और बहुत से पैगामात जो है अपने मुबारक मुँह से सादिर फरमाते हैं जी। तो ये जो कफरनहूम है ये बहुत अहम जो है इलाका है। ये यीशु मसीह की 3.5 साल खिदमत का मरकज़ ठहरा, और जब हम इसको बारीक बीनी से थोड़ा सा गौर करें तो कफरनहूम सिर्फ इन 3 अनाजील में ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता, और उससे पीछे भी हमें जो है वो नज़र नहीं आता। ये गालबन जब खामोशी या सीरी का जो टाइम था उसमें ये बना, और इसके बाद फिर हमें ये बिल्कुल नज़र नहीं आता जी। उसकी रीजंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम स्लोली उसकी तरफ बढ़ेंगे। द रीज़न बिहाइंड कफरनहूम 3 अनाजील के बाद क्यों गायब हो जाता है और इसके जो लोग हैं वो कैसे हैं। हम जिस भी इलाका में काम करते हैं हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, उसकी मैपिंग होनी चाहिए, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग कैसा फ्रेमवर्क रखते हैं अपने दिल में, कैसी तालीमात पहले से रखते हैं और ख़यालात क्या रखते हैं, इनको जानना हमारे लिए बहुत अहम होगा। तो कफरनहूम के लोग तालीम के बड़े दिलदादा थे, बड़े गौर से सुनते थे जी, बड़ी तवज्जो से और बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि मसीह यीशु कब आएगा और हम जो है उसकी तालीम सुनेंगे। तो यहाँ पर जिस घर में जो है यीशु मसीह मौजूद हैं वो सारे बाइबल स्कॉलर मुत्तफिक हैं कि ये पतरस का घर है। पतरस बुजुर्ग रसूल जो है ये उनका घर है, और मरकज़ इतनी तफसील से इसलिए इस पैसेज को लिखता है, इस सारे वाक़या को, क्योंकि इसका ऐनी शाहिद जो है वो मरकज़ के साथ बहुत करीबी है। और मरकज़ चूँकि पहली अंजील लिखने का लिखारी है तो वो पतरस से सारी कलेक्शन लेता है, तो वो उसे डिटेल से बताता है क्योंकि उसने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था। और फिर मुझे लगता है उसको ज़्यादा इसलिए भी याद होगा क्योंकि उसी के घर की छत खोली गई थी तो नुकसान भी हुआ। सो ही कैन अंडरस्टैंड, उसने बड़े गौर से ये सारा वाकया देखा कि मेरे घर की जो है वो छत खोली जा रही है तो इसको रिपेयर भी करना है। तो उसने इसको ज़्यादा डिटेल से बताया। तो कफरनहूम के लोग जो हैं वो बड़ी खुशी से खुदा के कलाम को सुनते हैं। और लेकिन एक फैक्ट यहाँ पर जो है बड़ा मुझे नज़र आया वो ये था कि यीशु मसीह ने जितनी बड़ी मुलामत
कफरनहूम को की है जी वो किसी और शहर से नहीं की। तो उसने कहा तेरा अंजाम जो है सदूम और उमूरा से ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि तू तेरे दरमियान निजात थी लेकिन तूने उससे कोई फायदा ना उठाया, इसलिए तू ज्यादा सजा पाएगा। कफरनहूम के मुतालिक यीशु मसीह ने ये वाज़े बयान किया। तो कफरनहूम के लोग कलाम को सुनते तो थे लेकिन उसे दिल में नहीं उतारते थे, उस पर ईमान नहीं लाते थे, उसे प्रैक्टिस नहीं करते थे, सुनते बहुत गौर से थे। और किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा है उसमें जो है सेरे फेरिस्ट जो है विलियम मैकडोनाल्ड और दूसरा जी सिरवेल, वो कहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जहाँ पर कोई शख्स निजात या शिफा पाना चाहता है वो ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर इंजील की मनादी होती है, जहाँ पर इंजील सुनाई जाती है। लेकिन जब हम इस पैसेज को देखते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनादी है, जहाँ पर इंजील की ज़िंदगी की खुशबू है, वहीं पर इंजील जो है बहुत सारे लोगों के लिए मौत की खुशबू भी है। वही आग जो मोम को पिघला देती है वही आग मट्टी को सख्त भी कर देती है। यानी बहुत सारी मनादी जो है वो बहुत मर्तबा कई ऐसे लोग जो जानबूझकर कलाम सुनकर भी मुसलसल गुनाह में रहते हैं वो सख्त हो जाते हैं, वो उसके असर को कबूल नहीं कर पाते, वो उसमें अपनी जिंदगी को तर नहीं कर पाते, उनमें नरमी नहीं आती, उनका दिल मजीद सख्त हो जाता है। और यही वजह थी कि कफरनहूम को एक बहुत सख्त मुलामत का सामना करना पड़ा। और इसी सबब से हमें फिर बाद में इस इंजील में इसका जिक्र नहीं मिलता। और ये शहर छोटा नहीं था, ये शहर बहुत बड़ा था, इसमें महसूल की चौकियां थी। और चूँकि इस बात से हमें इसका अंदाज़ा होता है क्योंकि मत्ती रसूल की जो बुलाहट है या उसका चुनना जो है वो इसी शहर में से है, और वो इसी जगह पर जो है महसूल की चौकी पर बैठा था। और यही वो शहर है जहाँ पर सूबेदार के जो है नौकर जिसे फालज हुआ था उसे शिफा बख्शी गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा हमें इस कफरनहूम में बहुत सारे वाक़यात नज़र आते। जी थैंक यू सो मच पाजी साहब, बड़ा आपने मुफस्सल जवाब दिया और हमें कफरनहूम के ताल्लुक से आपने बताया है। तीसरी आयत में पास्टर साहब जिक्र है और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये लोग कौन थे? और फिर अभी आपने पहले भी छत का जिक्र किया, तो क्या छत को इस तरह खोलना उधेड़ना जो था वो इतना आसान था कि उन्होंने जल्दी जल्दी उसको किया और फिर उसको मफलूज को उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचाया? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। नंबर सेकंड जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ जो फर्स्ट सेकंड वर्स में जो है उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँ, फिर मैं उधर आता हूँ जी। और यहाँ पर लिखा कि बहुत सारी भीड़ जो है वो जमा हो गई। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको स्टडी करके, जब मैं इसे देख रहा था वो चूँकि भीड़ क्यों जमा हुई है, जहाँ शाफी होगा वहाँ मजमा और भीड़ ज़रूर होगी, जहाँ पर खुदा की हजूरी होगी वहाँ पर लोग ज़रूर होंगे, जहाँ पर ज़िंदगी का चश्मा बह रहा होगा वहाँ पर लोग ज़रूर पहुँचेंगे ताकि वो ज़िंदगी पाएं। और ये भीड़ जो है हमें लूका की इंजील जो है वो ज़्यादा अच्छे तौर पर बताती है कि ये लोग जो हैं वो कौन थे और कहाँ से आए थे। लूका की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत सफ़ा नंबर 73 पर नए अहदनामा में। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहाँ बैठे थे जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी जी। तो बुजुर्ग लूका रसूल जो है
وہ ہماری مدد کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ کراؤڈ کیسا تھا. جی. اور یہاں پر ایک اور جو دلچسپ بات ہے, جو فقی فریسی آئے ہیں وہ جو ہے استثنا اس کا 13واں باب کے مطابق بالکل درست آئے ہیں. وہ یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو نیا مذہبی لیڈر اٹھا ہے, یہ جوان شخص جو آیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے اور یہ کیا سنا رہا ہے, اس کا ایمان کیا ہے اور اس کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے, اس کے پاس بنی اسرائیل کے لیے یا یروشلم کے لیے کیا پیغام ہے. تو وہ اس کو جاننے کے لیے آئے تھے. اور آج کے چرچ کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو جانچے, دیکھے کہ وہ کس طرح کی تعلیم, ہمارے چرچ کے بعد وہ کن لوگوں سے ملتے ہیں, وہ کیسی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہیں سی بدعت کا شکار تو نہیں ہو رہے. یہ ہمیں بھی اس بات کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. فیملیز میں جائیں, ان سے گفتگو کریں, انہیں ایمان کے متعلق دیکھیں کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد مفلوج کا ایک جو ہے نا اچانک سے آنا, یہ پری پلان نہیں ہے, یہ اچانک سے ہوا ہے کہ یعنی یسوع مسیح اپنا موسٹ فیورٹ کام کر رہے ہیں, یعنی کلام کی منادی کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, اور گھر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. یہ گھر کیسا تھا؟ یہ گھر کافی بڑا تھا اور یسوع مسیح کسی کمرے میں نہیں ہے, یسوع مسیح صحن میں ہے. اور صحن کی چھت جو ہے, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ ٹارا ٹائپ, تو ایک چھت جو ہے صحن میں بنائی جاتی تھی تاکہ گرمیوں میں یا بارش کے سیزن میں ہم صحن میں بیٹھ کے اس موسم کو انجوائے کر سکیں. اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر جانوروں کو گاؤں وغیرہ میں صحن کے درمیان ایک ایسی جگہ بنائی جاتی ہے, جب گرمی پڑتی ہے تو اکثر جانوروں کو اس کے نیچے لایا جاتا ہے تاکہ اگر وہ کچھ چارہ شارہ کھاتے ہیں تو صفائی کرنا بھی آسان رہے. تو یسوع مسیح اس برآمدے میں صحن میں کھڑے ہیں اور اس کی چھت جو ہے وہ لوکا کی انجیل بتاتی ہے کھپریل کی ہے, یعنی کچھ جو ہے وہ مٹی کی تختیاں ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ کانے یا پرالی ٹائپ چیز ہے, اس کو ہٹانا اور اس کو سائڈ پر کرنا آسان تھا. ہاں, یہ ایسے نہیں ہے کسی کا لینٹر کھول دینا یا اس کی کوئی پکی چھت کھول دینا, یہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کچھ کرتے. تو اٹ واز اے ویری ایزی کہ وہ چھت پر جاتے. اور دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی بات ہے کہ اندر پورا ہاؤس پیکڈ ہے, تو یہ چھت پر کیسے گئے؟ تو آج کل کے جو ہمارے گھر کے آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہیں ان میں سیڑھیاں اندر سے ہوتی ہیں صحن سے, لیکن پرانے زمانہ میں یہ سیڑھیاں باہر سے ہوتی تھی. اس لیے وہ بغیر یسوع مسیح کو ڈسٹرب کیے, آڈینسز کو ڈسٹرب کیے, انہوں نے یہ رستہ چنا کہ باہر کے راستے سے وہ چھت پر گئے اور انہوں نے وہ چھت کو ہٹایا. مجھے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم سب کے ایمان کو بڑھائے گی, انہوں نے بغیر اس بات کے خوف کے کہ ہم گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر چھت کھول رہے ہیں, ان سے کوئی اجازت نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی رسکی یا خطرناک بات تھی کہ جو گھر کا آنر ہے وہ انہیں کچھ بھی اس کے عوض کہہ سکتا ہے, لیکن انہوں نے اس کو کیا کر رہے ہیں آپ. جی, تو انہوں نے اس رسک کو لیا, وہ بغیر پوچھے گئے اور انہوں نے چھت کھولی اور مفلوج کو اتارا, اس بغیر خوف کے کہ اگر اسے شفا نہ ہوئی تو ہم اسے کیا جواب دیں گے. ایک اتنا پروسیجر وہ کر رہے ہیں, وہ چھت کو کھول رہے ہیں, اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, مفلوج کو اتار رہے ہیں, اور بغیر اس خوف کے کہ اگر شفا نہ ہوئی تو ہم مفلوج کو کیا جواب دیں گے, اور پھر گھر کے مالک کو کیا جواب دیں گے کہ جس کی خاطر اتنا نقصان کیا گیا اس کے گھر کا, اگر اسے شفا نہیں ملی پھر تو مقصد پورا نہیں ہوا, جو ہے پورا نہیں ہوا. جی. نمبر 3 کہ جب وہ اس کو ہٹا رہے ہوں گے
یا وہ جو تختیاں تھی اس کو ہٹا رہے ہوں گے تو ڈسٹ جو یسوع مسیح پر گرنی ہے، جو ماحول اس وقت بننا ہے، اس کی بھی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس مفلوج کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف گھر میں بیٹھ کر یا کہیں پر بھی بیٹھ کے صرف دعا ہی نہیں کرتے رہنا، بلکہ اس دعاؤں کو پیر بھی دینے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ونڈرفل۔ تو انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ مفلوج کو وہاں تک لے گئے، اور یہ 4 آدمی تینوں اناجیل میں یہاں پر مجھے کہیں پر بھی پڑھنے میں یہ نہیں ملا they were friends of this sick man، اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کا ضرور ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان 4 آدمیوں سے اٹھوا کر لائے۔ ایسے لگتا ہے ان کو ہائر کیا جی، کیونکہ لکھا ہے تیسری آیت میں، ناظرین میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ یعنی لوگ اور ہیں، 4 آدمی اور ہیں، یہ جو اٹھانے والے۔ مجھے لگتا ہے یہ 1-1-2-2 والے ریسکیو کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں یہ فرق ہے اور وہ فرق، اور آپ تینوں اناجیل، متی کی انجیل پڑھ لیں، لوکا کی انجیل پڑھ لیں اور مرکز کی انجیل، یہ صرف یہ بتائیں گے کہ یہ 4 آدمیوں سے اٹھوا کر لایا جا رہا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ چھت کو کھول دیا اور اس مفلوج کو وہاں سے لٹکایا، تو جب لٹکا کر وہ مفلوج نیچے آ رہا ہے تو مجھے جو ہے یہاں پر اگر ہم اس سینیریو کو، اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو میں یہاں پر ایک چیز کو بڑا حیران کن دیکھ رہا تھا کہ یسوع مسیح اس مفلوج پر نگاہ نہیں کر رہے، بلکہ جو اسے نیچے اتارے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر نگاہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مفلوج میں شفا پانے کا ایمان اور خواہش نہ دیکھی جائے، اور ان میں سے یہ ایک ہے۔ اس کے اندر نہ خواہش ہے، نہ اظہار ہے، نہ کوئی ایکٹ کر رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے، اور یسوع مسیح بھی اس سے نہیں پوچھ رہے کہ تو شفا پانا چاہتا ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ باقی سب آپ حوالہ جات پڑھیں، ان میں جو مفلوج ہیں یا جو شفا کے متلاشی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شفا پانا چاہتے ہیں یا ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ شخص ٹوٹلی خاموش۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بات ہے جس پر خدا کے خادم ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ یہاں پر واقعی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ باقی سب لوگ ایکٹیو ہیں، 4 لوگ اٹھانے والے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور پھر یسوع مسیح ان کو دیکھ رہے ہیں جیسا پیسج میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے اس کی کوئی ڈیزائر نظر نہیں آ رہی، اس کی کوئی ریکویسٹ نظر نہیں آ رہی، اور کوئی یہ گفتگو کرتا ہوا یا کسی بھی طور پر کوئی ایکٹیویٹی اس کی نظر نہیں آ رہی، عمل دخل نہیں نظر آ رہی۔ تو اس کو یسوع مسیح نہیں دیکھ رہے۔ نمبر 2، دنیا کی بیشتر مشینیں جو ہے وہ بیماریوں کو سکین کر لیتے، سی ٹی سکین ہے، اینجیوگرافی ہے، اور بلڈ ٹیسٹنگ ہے، سکیننگ ہے، وٹ ایور جو بھی آپ نام لیں، وہ بیماریوں کی وجہ کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، برین ایمبریج ہے یا برین کا وہ سی ٹی سکین کرتے ہیں، وہ وجہ کاسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک بائبل اسکالر نے کہا کہ آج بھی میڈیکل سائنس اس بات کو اسٹڈی کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیماریوں کے متعلق کیا علم رکھتے تھے، کیونکہ وہ شافی تھے، شفا دیتے تھے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح بیماریوں کے متعلق کیا جانتے تھے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ اس بیماری کی اصل وجہ کیا۔ دنیا کا سکینر، دنیا کا سی ٹی سکین، دنیا کی سکیننگ، دنیا کی لیبارٹریز کبھی یہ تلاش نہیں کر سکتی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے۔ بائبل مقدس، خداوند یسوع مسیح، خدا کا روح، خدا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے۔ پریز گاڈ۔ اور وہ بیماری کی وجہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا
کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. جی دس از دا بگ ریزن اس بیماری کا. اور یہاں پر میں ایک چیز واضح کرتا چلوں تاکہ ہم تھوڑا سا تھیولوجیکل آؤٹ نہ ہو جائیں. جی ہر بیماری کی وجہ گناہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایوب کے ان دوستوں کی مانند ہوتے ہیں جو ہر بیماری ہر مصیبت کو گناہ سے جوڑ دیتے ہیں. جی اور فقی فریسیوں کی بھی یہی تعلیم تھی. انہوں نے بار بار یسوع مسیح سے پوچھا کہ یہ بیماری کس وجہ سے, یہ اس کا گناہ ہے یا اس کے ماں باپ کا گناہ ہے. وہ بھی ہر بیماری کو گناہ سے جوڑتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے اس بات کو ڈیفرینشیٹ کیا کہ ہر بیماری ضروری نہیں گناہ کے سبب سے ہو. کچھ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ان سے خدا کا جلال ظاہر ہو, خدا گلوریفائی ہو, تاکہ خدا کو لوگ جانیں کہ وہ معجزات کا خدا ہے. جنم کا اندھا شخص جیسے میڈیکل سائنس شفا نہیں دے سکتی, روشنی نہیں دے سکتی, آنکھیں نہیں دے سکتی, ان سب چیزوں کو خدا قادر مطلق کر سکتا ہے. اور جب یسوع مسیح اس معجزے کو, اس کام کو کرتا ہے, ہی پروز کہ I am a son of God. Praise God. تو یہاں پر یسوع مسیح جو ہے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہو. یہاں پر یہ جو بیٹا ورڈ ہے یہ بہت He was broken inside. وہ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص ہے. اسے شاید بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا You have sinned. اس کو بہت ساری ایسے منفی نفی جملوں میں بہت سارے زخم ملے ہوں گے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا. یقیناً وہ اسی لیے نہیں بول رہا, وہ اسی لیے جو ہے شفا کے لیے ریئیکٹ نہیں کر رہا کہ خدا نے مجھے لعنت کر دی ہے, خدا نے مجھے دھتکار دیا ہے, خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے, اب مجھے دنیا کے ڈاکٹر, دنیا کے طبیب شفا نہیں دے پائے, اب مجھے کون ٹھیک کر سکتا. یسوع مسیح نے جب اسے بیٹا کہا, اس لفظ نے اس کو زندہ کر دی. پریز گاڈ. اس کے ریلیشن کو زندہ کر دیا, اس کی روح کو زندہ کر دیا, اسے قریب کر دیا کہ کوئی ہے جو اس کا ہمدرد ہے, کوئی ہے جو اس کے لیے کھڑا ہے, کوئی ہے جو خدا اور اس کے درمیان درمیانی ہے, جو اس کو واپس خدا کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پہلا ورڈ بڑا ہی خوبصورت سلیکٹ کیا اور اسے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. گناہوں کو معاف کرنا یہاں کیوں ضروری تھا؟ ولیم میکڈونلڈ لکھتا ہے کہ شافی ضرور ہی اس سے پہلے کہ وہ بدن کو چھوئے وہ پہلے اس کی جان کو چھوتا ہے. پریز گاڈ. اس سے پہلے کہ وہ بدن کو شفا دے وہ اس کی جان کو شفا دیتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ بدن کو رہائی دے وہ اس کی روح کو رہائی دیتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اسے ان زنجیروں سے جو بیماری کی زنجیروں نے اس کے بدن کو باندھ رکھا ہے, اس سے پہلے اس کی روح کی زنجیروں کو توڑا جائے. اور فوراً ہی یسوع مسیح جب اسے کہتے ہیں he feels relaxed. Praise God. وہ پر مطمئن ہو جاتا ہے, وہ اطمینان میں آ جاتا ہے, وہ جان لیتا ہے کہ اب نیکسٹ جو ہے کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بڑا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کلائمیکس آ جاتا ہے. ماحول ایک اچانک سے یو ٹرن لیتا ہے, چینج ہو جاتا ہے, منظر چینج ہوتا ہے. وہاں پر جب ہم چھٹی آیت ہم پڑھیں گے تو چھٹی اور ساتویں آیت پڑھیں گے. لکھا ہے مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے, کفر بکتا ہے, خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. یہاں پر وہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. نمبر فرسٹ, یسوع مسیح نے پہلا ایکٹ کر کے ان کو یہ بتایا ہے who I am. اور انہوں نے اس ایکٹ میں جو چیز کی ہے وہ نظر نہیں آ سکتی. Nobody can prove کہ تیرے گناہ معاف.
دنیا کا لیکن انہیں کوئی یہ شخص فزیکلی نظر نہیں آ نظر رہا نہیں آ اور رہا۔ اس وجہ سے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ جی یہ چیز تو نظر نہیں آ سکتی، کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی اس کو دکھا نہیں سکتا، کہ کوئی واقعی اس فرشتہ کے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس کا فزیکلی یا ظاہری تو کوئی پروف نہیں ہے۔ جی فرشتے نہیں بتا سکتے، کوئی خادم نہیں بتا سکتا، کوئی منسٹر نہیں بتا سکتا، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، جی، اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ تیرا گناہ معاف ہو چکا۔ اور وہ کنفیوز تھے، they were confused، اور وہ اسی سبب سے اپنے دلوں میں سوچنے لگے، کہنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا؟ دس از دا بگ کوسچن، اور یہی کوسچن انہیں مارتا ہے جی، کہ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ جی، اور یہاں پر جو غور طلب بات ہے، جی، مائی ڈیئر فرینڈس، یسوع مسیح جب ان کے دلوں کی بات کو جان لیتے ہیں، he proves who I am۔ praise God۔ دل کے خیال کو جاننا دنیا کی کسی ہستی کے اختیار میں نہیں، چاہے وہ روحانی قوتیں ہیں، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی مشین ہے۔ دنیا نے، سائنس نے کئی مشینیں بنائی ہیں سچ جاننے کے لیے۔ وہ امریکہ میں جو مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مشین لگائی، جہاں یہ جھوٹ بولے گا یہ مشین بتا دے گی۔ جی، تو مین از اے ویری ٹرکی، وہ اس کو بھی شکست دے دیتے۔ جی، تو یسوع مسیح نے ان کے دل کے خیالات کو جان لیا، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دل کے خیالوں کو جان نہیں سکتا۔ یسوع مسیح اپنے ڈیوینٹی کو، اپنی الوہیت کو یہاں پر پروف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے ان کے دل کے خیالات کو جان لیا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں پڑھے تو لکھا ہے کہ دل کے خیالات کو کون جان سکتا، اور یس خداوند خدا کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے خیالات کو جانتا ہوں، میں تیری سوچ کو جانتا ہوں، میں تیرے ارادہ کو جانتا ہوں، اور جو ابھی تو تصور کر رہا ہے ہنوز تو کہہ نہ چکے گا، اور میں تیرے لیے کر دوں گا۔ وہ بات جو ابھی آپ دل میں سوچ رہے ہیں، خدا اس کو جان کر وہ سب کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر ان کے دل کے خیالات کو جان لیا۔ آپ بھی ایک بات کو ضرور یاد رکھیں، آپ جب چرچ میں ہیں، آپ جب عبادت میں ہیں، آپ کے منتشر خیالات، آپ کی توجہ عبادت اور کلام سے ہٹ کر جب ادھر ادھر کی سوچوں اور خیالوں میں جائے گی، ایمان سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا ان خیالات کو بھی جان لیتا ہے، اور خدا اگر ان کے خیالات کے سبب سے ان کو ملامت اور ان کو رد کرے گا، یقیناً ان خیالات سے ہم بھی ملامت اور رد کیے جانے کے ٹائم میں سے گزر سکتے ہیں۔ سو بی فوکسڈ، جب چرچ میں ہیں، جب منادی سن رہے ہیں، غور سے خدا کا کلام سنیں۔ اور ایک بائبل اسکالر نے لکھا کہ جو شخص سنجیدگی سے خدا کا کلام نہیں سنتا، وہ مسیح کی نجات اور مسیح کی ذات کے لیے بھی غیر سنجیدہ ہے، وہ مسیح کے لیے سنجیدہ شخص نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جب بھی چرچ میں عبادت کرنی ہے، ہم جب بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں، سنجیدگی سے سنیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے خیالات کو جان لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے اور سن لیتا ہے۔ اس لیے دھیان سے خدا کی عبادت میں بیٹھیں۔ تو پھر یسوع مسیح نے 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے فی الفور اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ I think it was a very shocking for them. Definitely. وہ تو بڑے شاکڈ ہو گئے ہوں گے
کہ یہ بات تو ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہیں یا دل میں کر رہے اس سے ہیں. پہلے وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. اور پھر اس کے ویری سیکنڈ خداوند نے اپنی ڈیوینٹی کو، اپنی الوہیت کو ظاہر کیا اور ان کے دلوں کے خیالوں کو معلوم کر دیا، اور یقیناً وہ شاکڈ ہو گئے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ بھی خدا کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا ڈیفینیٹ. تو یہ بڑی حیرت والی بات ہوگی ان پہ کہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ دل کی بات تو خدا کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. تو خداوند یسوع مسیح نے پہلا جو انہیں جو ہے واضح ثبوت دیا، وہ انہوں نے اس کا یقین نہ کیا. تو یسوع مسیح نے جو ہے سیکنڈ بات کی کہ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہ جو سیکنڈ ایکٹ ہے یہ فرسٹ ایکٹ کا جواب ہے. یعنی فرسٹ ایکٹ دکھائی نہیں دیتا، سیکنڈ ایکٹ دکھائی دیتا. اور یسوع مسیح یہ دونوں کرنے والے. ابھی تک انہوں نے فرسٹ ایکٹ کو کیا ہے، سیکنڈ کو نہیں کیا. سیکنڈ ابھی باقی ہے، گناہ معاف، ابھی اسے شفا نہیں ملی. اسٹل آن دا اسی چارپائی کے اوپر، یا وہ جو کٹولا سا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اسٹل ابھی اسی پر ہے، لیٹا ہوا ہے. ابھی تک وہ اٹھا نہیں ہے. ابھی تک یہ جملہ پاس نہیں ہوا کہ اٹھ اور چل پھر. ابھی تک صرف یہ کہا گیا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے. اور بائبل سکالر کہتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح نے جان بوجھ کر کہا تھا، کیونکہ وہ ان کو معلوم تھا کہ اس بھیڑ میں کچھ جو ہے جاسوس بھی آئے ہوئے، کچھ جو ہے انویسٹیگیٹرز بھی آئے ہوئے، اور یسوع مسیح ان شرع کے عالموں کے دل کی بات کو جانتے تھے کہ یہ کس لیے آئے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹ بھی اگر اسے کہتے کہ میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں اٹھ اور چل پھر، تو وہ اسی گھڑی چل پھرتا. لیکن یسوع مسیح نے اس میں وقفہ دیا ہے، اور ایک بڑا مکالمہ یہاں پر دونوں میں موجود ہے. جب یسوع مسیح نے کہا کہ ان دونوں میں سے بات کون سی آسان ہے. کیونکہ دونوں باتیں کہنے میں آسان ہیں لیکن دکھانے میں مشکل ہے. پہلی بات تو زیادہ مشکل کہ اگر ہم کہہ دیں اور پھر اس کو پروو کیسے کریں، دکھائیں کیسے، وہ دکھائی نہیں جا سکتی. لیکن سیکنڈ بات بھی مشکل ہے. آپ کوئی شخص، عام شخص کسی شخص کو جا کے کہے اٹھ اور چل پھر، امپاسبل، وہ چل ہی نہیں سکتا. باتیں دونوں ڈیفیکلٹ. لیکن ان کو پروو کرنا اس سے بھی مشکل تھا. پہلی بات کو تو زیادہ مشکل تھا، لیکن سیکنڈ بات کو جب یسوع مسیح نے پروو کیا، and once again he proves himself، میں اس انسان کا درمیانی ہوں، میں اس خوشخبری کا پیغام ہوں. دانیل کی کتاب کے صحیفے میں جو وہ وہاں پر وہ ابن آدم کا ذکر کرتا ہے، وہ ابن آدم میں ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں شافی ہوں، میں درمیانی ہوں، میں وہ برہ ہوں جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے. اور یوحنا رسول جس برے کو ذبح کیا ہوا دیکھتے ہیں، جو زندہ کھڑا ہے، وہ یسوع مسیح کے کفارے کو بھی پیش کرتا ہے، اس کے مرنے کو بھی پیش کرتا ہے، جی اٹھنے کو بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ ذبح کیا ہوا برہ ہے، کٹا ہوا ہے لیکن زندہ ہے، اور زندہ ہے. یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو پیش کرتا ہے. اور یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ہے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ابن آدم کو، تو یہ ان کے لیے واضح ثبوت تھا کہ یسوع مسیح دانیل کی کتاب کے اس صحیفے کی پروفیسی کو اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں ابن زادہ کو، یعنی ابن خدا کو، ابن آدم کو انسانوں کے درمیان بھیجوں گا اور وہ ان کا نجات دے گا. اور یسوع مسیح نے یہ واضح ثبوت دیا. یہاں پر ہارون بھائی، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، یہاں پر 3 طرح سے ہمیں خداوند کی ڈیوینٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. نمبر 1 دیکھیں تو خداوند نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور گناہ معاف کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے. نمبر 2 اگر دیکھیں تو خداوند نے ان کے دل کے خیالوں کو معلوم کر لیا. عالم کل خداوند نے ان کے
دل کے خیالوں کو جانچ لیا جو کہ صرف خدا ہی جانچ سکتا ہے، اور پھر بطور شافی بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آ رہے ہیں، جس طرح پرانے عہد میں لکھا کہ میں خداوند تیرا خدا شافی خدا ہوں، اور آگے پھر شفا کا جو پروسیس ہے وہ بھی شروع ہے۔ جی پلیز آپ ابن آدم کا جب وہ کہتے ہیں تو اگر آپ مرکز کی انجیل کا پہلا باب پہلی آیت پڑھیں تو وہ یہ خوشخبری کے طور پر بتاتا ہے کہ تمہارا درمیانی موجود ہوا ہے، تمہارا درمیانی جو خدا اور انسانوں کے درمیان کھڑا ہوگا، جو گناہوں کا کفارہ ہوگا، جو گناہ کے لیے خدا کے سامنے شفاعت کرے گا، جو تمہارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا، جو بطور آدم یعنی بطور انسان اپنا کفارہ ادا کرے گا، وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات کھل جاتی ہے، 11ویں آیت ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ اے باپ اسے اٹھا کھڑا کر، وہ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اے خدا اسے اٹھا کھڑا کر، وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں میں تجھ سے کہتا ہوں، خداوند کی اپنی اتھارٹی his authority۔ اور یہاں پر 3 حصوں میں ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ forgiveness ہے، نمبر سیکنڈ فلفلمنٹ ہے کہ وہ ابن آدم ہے، وہ موجود ہوا ہے، اور نمبر تھرڈ فریڈم ہے۔ اب اس بیمار شخص کو فریڈم ملنے جا رہی ہے، اب اسے مستقل طور پر آزادی مل رہی جا رہی ہے، اور یہ شخص واحد شخص ہے جو اپنی زندگی میں زندگی کے دوران ہی نجات کا تجربہ کرنے جا رہا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے جا رہے ہیں، وہ اب بیماری سے رہائی پانے والا ہے، وہ بیماری سے چھٹنے والا ہے، اور یسوع مسیح کا اختیار جو ہے وہ پوری کائنات پر مسلط ہے، اور اس میں آسمان اور زمین کی سب چیزیں موجود ہیں، اسی میں بیماریاں بھی موجود ہیں کہ وہ بیماریوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ بدارواحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو انسان کے لیے انتہائی مشکل کام ہے وہ موت پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی الوہیت کا پورا جو ہے اسے ثبوت اور ثابت کرتے ہیں کہ I am the son of God۔ اور جیسے ہی یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ اٹھ اور چل پھر، فعل فور، یہ قدرت جو لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ شفا بخشنے کی قدرت اس کے ساتھ تھی، وہ قدرت جو ہے وہ اسے چھوتی ہے اور اس کے لاغر، کمزور اور مفلوج بدن کو زندگی بخشتی ہے۔ وہ زندگی کا مالک ہے، وہ زندگی بخشتا ہے، اور جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ نجات بھی پاتا ہے، وہ رہائی بھی پاتا ہے، وہ شفا بھی پاتا ہے، وہ ابدی زندگی بھی پاتا ہے، اس کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مفلوج جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، جس کا کوئی بھی ڈپازٹ نہیں تھا، اب اس کے پاس سب کچھ ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے، اور یسوع مسیح نے اپنی 3.5 سالہ خدمت اور اپنی 33 سالہ زندگی میں ہمیشہ ہی سب کو حیران کیا، حیران کن کام کیے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں لاسٹ بات پر کلوز کروں گا، جس شفا کا، جس برکت کا، جس معجزے کا نتیجہ نجات میں نہ نکلے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کے آخر پر وہ شخص خدا کی تمجید نہیں کرتا اور اس کی نجات کا رزلٹ خدا کی پرستش میں، اس کی حمد میں، اس کی شکر گزاری میں نہیں نکلتا، تو پھر نہ اس کو کوئی فائدہ ہے، نہ آسمان کی بادشاہی کو کوئی فائدہ ہے۔ ضروری ہے کہ وہ شخص جس نے شفا اور معجزہ پایا ہے وہ نجات بھی پائے اور خدا کی تمجید بھی کرے اور کلیسیا کا حصہ بھی بن جائے، اور وہ یہاں پر بھی تندرست رہے گا، وہ آسمان پر بھی تندرست رہے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سارے واقعے کو ہمارے ساتھ بیان کیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی بڑی قدرت، ان عجیب کاموں کے تعلق سے سیکھا ہے۔ سو یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیمار ہیں تو آئیے یسوع کے قدموں میں۔ اگر آپ ابھی تک اس بات کی تلاش میں ہیں کہ کون میرے گناہ معاف کر سکتا ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ایک ہی ہے جو تیرے دل کے خیالوں کو بھی
جانچتا اور پرکھتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور جب ہم بات کر رہے تھے، خدا کے خادم ہمیں بتا رہے تھے کہ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مفلوج شخص جو ہے یہ بہت ہمیں ڈسکریج نظر آتا ہے، یہ افسردہ نظر آتا ہے، یہ پریشان نظر آتا ہے، اس نے امید کو کھو دیا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو ایک زندگی کی لہر اس میں دوڑ گئی۔ میرے عزیزو، اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، شفا پانا چاہتے ہیں، آپ سرفرازی پانا چاہتے ہیں، کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکنا شروع کریں۔ آئیے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں، وہ آپ کو شفا بھی دے گا، وہ آپ کو نجات بھی دے گا، اور وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل بھی کرے گا۔ خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے۔ بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔